बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का कल दाऊद जी दाऊद के साथ प्रोग्राम का मकसद, प्रोग्राम किस लिए और ये प्रोग्राम बना क्यों, तरतीब क्यों दिया गया। मैं क्योंकि रूहानियत का एक अदना सा तालिब इल्म और इल्म रूहानियत जो है बुज़ुर्गों से मुझे फैज़ याफ्ता। मैं एस्ट्रोलॉजी शुरू से करने वाला बंदा और एस्ट्रोलॉजी सितारे क्या कहते हैं, सितारों की चाल क्या है और सितारों का हमारी ज़िंदगी पर असर क्या है, इसका इल्म और इसका शौक़ शुरू से और इसके ऊपर दस्तरस हासिल करने की कोशिश हमेशा से रही। मैं पामिस्ट्री, हाथों की लाइनें बोलती हैं, हाथ बोलते हैं और हाथ क्या कहते हैं, इस इल्म के ऊपर दस्तरस हासिल करना और शौक़ रखना कि ये अलूम मख्फिया क्या होते हैं, हाथ की लाइनें क्या कहती हैं और हाथ इंसान की शख्सियत का आईनादार कैसे होते हैं। कहते हैं जब किसी इंसान से मिला जाता है तो उसका चेहरा उसकी शख्सियत की अक्कासी करता है। फेस रीडिंग क्या होती है? फेस रीडिंग से आप किस तरह किसी इंसान की शख्सियत का जायज़ा ले सकते हैं। जिस तरह सितारे हमारे 12 ज़ोडिक साइन असर अंदाज होते हैं, इसी तरह यही सितारे हाथों के ऊपर, यानी कि ये मरीख की उंगली, ये वाली उंगली शम्स की, ये अतारद की, ये ज़ोहरा का उभार और ये शम्स का उभार, ये सारे उभार मुश्तरी, ये सारे हाथों के साथ साथ आपके चेहरे पर भी असर अंदाज होते हैं। इल्म रूहानियत क्या है, इल्म जफ़र क्या है, इल्मुल अदाद क्या है। अदाद का असर इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा होता है। अदाद 1 से लेकर 9 तक हर अदद अपनी वैल्यू और कीमत रखता है। हर अदद हर इंसान के साथ गहरा रिश्ता रखता है। अदाद का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का असर होता है। वक्त की अहमियत, सालों की अहमियत और अदाद की अहमियत ना सिर्फ हमें प्रिडिक्शन करने पर मजबूर करती है, बल्कि यहाँ पे एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की एस्ट्रोलॉजी यूज़ होती है कि आने वाले वक्त के बारे में माहिर नजूम और इल्मुल अदाद वाले और जायचा बनाने वाले सही प्रिडिक्शन करके आने वाले वक्त को अच्छे अंदाज में हल करके इंसान के ऊपर आने वाली मुश्किलों, परेशानियों और हर तरह की नेगेटिविटी का हल करते हैं। ख्वाब क्यों आते हैं? ख्वाबों का हमारी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है? क्या ख्वाब सच्चे होते हैं? क्या ख्वाब आंखें खुली भी देखे जा सकते हैं? क्या ख्वाब सोए में ही असरअंदाज होते हैं? पहली रात का ख्वाब क्या कहता है? रात का पहर ख्वाबों के बारे में हमें क्या बताता है? और पिछली पहर का ख्वाब क्या हमें दर्स देता है? क्या ये नबूवत का 46वां दर्जा है और क्या ये अल्लाह ताला की अता है? और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म देकर अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? रूहानियत, जिन्नात का असर, जादू क्या है, जादू क्यों किया जाता है? जादू से किसी भी बंदे के ऊपर हर तरह के जो असरात होते हैं वो किस तरह असर अंदाज होते हैं और इन असरात को कैसे दूर किया जाता है। हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा होता है। ये ऑरा ना सिर्फ इंसान की प्रोटेक्शन करता है, बल्कि यही ऑरा मामलात में ख़राबी का बायस भी बनता है। बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से लोग मामलात को ख़राब कर देते हैं। अगर आप ज़ाहरी तौर पे ऐसी ताकत नहीं रखते किसी का रूहानी इलाज करने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की, तो आप वहाँ पे रूहानियत का इस्तेमाल करते हैं। किसी आमल, किसी जादूगर के पास जाता है आपका दुश्मन और फिर आपके ऊपर ऐसे अमल करवाता है कि जिसकी वजह से आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, आपकी शादी, आपका रिज़्क, आपकी औलाद और आपकी इज्जत, शोहरत और सेहत पर बंदिश लगा के अपने जुल्म का बदला लेता है और अपनी रूह की तस्कीन हासिल करता है। एक बंदा ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और बड़ी काबिलियत, बड़ी सलाहियत का मालिक, लेकिन इसके बावजूद उसको कामयाबियां क्यों नहीं मिल रही, वो कामयाबियां क्यों हासिल नहीं कर पा रहा। एक लड़की एक अच्छी शख्सियत की मालिक, पुरकशिश चेहरा और खूबरू,
लेकिन शादी के रिश्तों में क्यों नहीं बन रही, और अगर रिश्ते आते हैं तो दोबारा क्यों नहीं आ रहे। बहुत से घरानों का ये मसला रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों पैदा होती हैं, ये रुकावटें क्यों पैदा होती हैं, ये नेगेटिविटी क्यों आती है, ये लोग हसद क्यों करते हैं, ये लोग बुग़्ज़ और कीना की वजह से जादू क्यों करवाते हैं। क्या ऐसा हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा जो हमें बताएगा, जो हमारी सही तरीके से तशख़ीस करेगा, जो हमें इल्म रूहानियत के ज़रिए, जो हमें इस्तिखारा के ज़रिए, जो हमें एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए, जो हमें न्यूमरोलॉजी के ज़रिए बताएगा, मेरी तशख़ीस करेगा, मेरा नाम लेकर, मेरे वालदा का नाम या मेरी डेट ऑफ बर्थ लेकर मुझे बताएगा कि मेरे साथ मसला क्या है। हमें बताएगा क्या किसी ने बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से जादू तो नहीं कर दिया। क्या मेरे बच्चे बीमार हैं, उनको मैं जितने भी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ वो शिफायाब क्यों नहीं हो रहे। मैं उनके लिए जितनी भी कोशिशें कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मेरी सेहत के लिए जो है अच्छी सी अच्छी मेडिसिन दे रहा है, तो मैं सेहतयाब क्यों नहीं हो रहा। ये क्या मसला है मेरे साथ। मुझे ख्वाब डरावने क्यों आते हैं, मुझे ख्वाबों में नेगेटिविटी क्यों दिखाई देती है, मुझे डर क्यों लगता है, मेरे कंधों पे वज़न क्यों रहता है, मेरे सर के ऊपर दबाव क्यों रहता है, मेरी सेहत ठीक क्यों नहीं हो पा रही, मैं अच्छी तालीम के बावजूद कामयाबियों के रस्तों की तरफ क्यों नहीं चल रहा, मेरी कामयाबियाँ क्यों रुकी हुई हैं। मेरी माँ की दुआ, मेरे बाप की दुआ मेरे साथ है, मैं सदकात भी दे रहा हूँ, मैं वज़ाइफ भी कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को राज़ी भी कर रहा हूँ, मैंने किसी का हक़ भी नहीं मारा। आखिर मेरे साथ ही ये सारा क्यों, आखिर मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, आखिर मेरे वज़ाइफ क्यों नहीं चल रहे, आखिर मेरे दिए गए सदकात मेरी नाकामियों के आगे कामयाबियों का रास्ता उस्तवार क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह हाथ बोलते हैं इस तरह चेहरा बोलता है, इसी तरह सितारे बोलते हैं, इसी तरह शख्सियत बोलती है। मेरे पास ये टैरो कार्ड की एनर्जी, ये टैरो कार्ड बोलेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ये टैरो कार्ड के अंदर तमाम के तमाम इल्म जो कि पूरी कायनात के हैं, ये जो कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से ये इल्म मैं आपकी टैरो कार्ड एनर्जी से देखूंगा कि आपके अंदर इस वक्त कौन सी एनर्जी चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपके ऊपर जादू का असर तो नहीं है, क्या आपके ऊपर किसी आपके हसद करने वाले ने जादू तो नहीं किया हुआ, बंदिश तो नहीं लगाई हुई, आपके मामलात रोके तो नहीं हुए। और क्या आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत कर सके। क्या कोई ऐसा बंदा है जो आपका रब्त, आपका कनेक्शन अल्लाह से मजबूत करके आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद और नुसरत ला सके। अल्लाह की मदद और नुसरत जिनके साथ होती है उनके कामों में आसानियाँ पैदा होती हैं, उनके जादू टूटते हैं, उनकी बंदिशें दूर होती हैं, उनकी ज़िंदगी कामयाबियों का गहवारा बनती है, उनको औलाद की नेमत मयसर होती है, उनकी शादियों में रुकी हुई बंदिशें ख़त्म होकर वो अपना एक कामयाब सफ़र का आगाज़ करते हैं और एक अच्छा बना घर जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है उस घर को नज़र लग जाती है। नज़र क्यों लगती है, नज़र का असर हमारी ज़िंदगी में क्यों है। बदनज़री किसे कहते हैं? बदनज़री कहते हैं कि चलते हुए ऊंट को जो है वो हंडिया में डाल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से हिफाजत की दुआएं फरमाई हैं। जादू से हिफाजत की सूरह फल्क और सूरह नास मौजूद है। अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी मौजूद है। रिज़्क़ के लिए सूरह यासीन और सूरह मुज़म्मिल मौजूद है। दुनियावी कामों के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मौजूद है। अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के ताल्लुक़ के लिए दरूद इब्राहीमी मौजूद है। औलिया अल्लाह के अरफान के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ मौजूद है। ये जो यहाँ पे प्लेटफार्म है, ये जो प्लेटफार्म है साउथ एशिया ग्लोबल का, या ये जो प्लेटफार्म है आज का कल दाऊद दाऊद के साथ, ये आपके तमाम शोबों के ऊपर बात करेगा। ये बात करेगा आपकी रूहानियत की, ये बात करेगा आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की, ये बात करेगा आपके ऊपर कोई जादू जिन्नात का असर तो नहीं, ये बात करेगा आपको नेगेटिव ख्वाब क्यों आते हैं, ये बात करेगा आपकी स्टार्स क्या कहते हैं, आपके ऊपर सितारा मुश्तरी का ताल्लुक़ है या आप सियारा ज़ुहल की नहूसत का शिकार हैं, आप सियारा ज़ोहरा की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं या आप कामयाबियाँ नहीं समेट पा रहे। ये सारी बातें इसी प्लेटफार्म में होंगी।
نمبر میرا چلے گا، اس نمبر پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ ٹیلی فون کال کر کے اپنے مسئلے کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بہت اچھا ظاہری علاج کروا رہے ہیں، مگر ہم صحت یاب کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک انسان کا جسم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہاں ہم اچھے سے اچھے ملٹی وٹامن یوز کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس جگہ کینسر ہوتا ہے، جہاں ناسور ہوتا ہے، اس کو نہیں پکڑتے۔ ایک اچھا عمل، ایک روحانی عمل اس ناسور کو پکڑتا ہے۔ اگر وہ اس ناسور، اس کینسر زدہ مرض کو پکڑے گا جس کی وجہ سے کامیابیاں نہیں ہو رہی اور صحت خراب ہو رہی ہے، تو وہ جب اس ناسور کو پکڑے گا تو اس کو ملٹی وٹامنز کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ناسور کو، اس بیماری کو پکڑ کے بندہ دنوں میں صحت یافتہ ہو جاتا ہے، صحت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب جادو ہوتا ہے، جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں عملیات کے ذریعے، بندہ جتنی مرضی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، جتنے مرضی جتن کر رہا ہوتا ہے، جتنے مرضی وظائف کر رہا ہوتا ہے، جتنے مرضی صدقات دے رہا ہوتا ہے، صدقے نہیں چلتے، پڑھائیاں نہیں چلتی اور ذکر اذکار نہیں چلتے جب تک کہ اس مسئلے کا روحانی حل نہ ہو۔ روحانی حل کے لیے کسی نہ کسی مستند عمل کی موجودگی لازمی ہے، جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں استخارہ کرے، آپ کا مسئلہ سنیں اور پھر اس استخارے سے آپ کا قرآن و سنت کی روشنی میں یا عملیات کے ذریعے یا صدقات کے ذریعے یا وظائف کے ذریعے جن کی اس نے چلا کشی کی ہوتی ہے، جن کا اس نے ورد کیا ہوتا ہے، جن کا اس نے جو ہے عمل کیا ہوتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تب اس کے ساتھ روحانی ترقی ہوتی ہے اور ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کے اوپر سے بندش ختم ہو جاتی ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے اور بندہ صحت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ترقی ہے، کامیابی ہے، اچھے سے اچھا انٹرویو دیا جاتا ہے، بہت زبردست قسم کا انٹرویو ہوتا ہے، سلیکشن کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جس طریقے کا انٹرویو دے آیا ہوں، یہ کسی جو ہے معجزے سے کم نہیں اور مجھے 100% کامیابی ملنی چاہیے، مگر کامیابی نہیں ملتی۔ پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے اپنے ہی عزیز رشتہ دار، اپنے ہی محبت کرنے والے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے چاہت ہوتی ہے، جن کو کہہ کے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ایسی نظر لگاتے ہیں، ایسی نظر لگاتے ہیں، کچھ نہیں پلے چھوڑتے۔ کیونکہ میرے پاس 20 ایسے کیس موجود ہیں جن کے پیچھے اپنوں کی ہی نظر لگی ہوتی ہے۔ اور جب سورہ فلق اور سورہ ناس آئی، صحابہ موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ موجود، پھر بھی حسد اور بغض سے بچنے کی دعائیں آ گئیں۔ نہیں بچ سکتا انسان، بچنا چاہیے، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، یہ سارے کام کرتے رہنا چاہیے، مگر اپنے پیچھے کسی راہبر یا رہنما کو بھی رکھیں۔ اگر راہبر اور رہنما آپ کی تشخیص نہیں کرے گا تو آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ ہے حفاظت کا، آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ آپ کو مسئلہ ہے شر شیاطین سے بچنے کا، آپ پڑھ رہے ہیں درود ابراہیمی۔ آپ کو مسئلہ ہے روحانیت کا، آپ اس کی پڑھائی کی سلیکشن خود سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ جب سخت قسم کا بیمار ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کھانا ہے، اس چیز کا آپ کا آپریٹ ہوگا اور اس چیز کا علاج کروانا ہے۔ 2 ہی بیماریاں موجود ہیں، ایک روحانی بیماری اور ایک ظاہری بیماری۔ ظاہری بیماری کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اچھے سے اچھے حکیم کے پاس جاؤ، اس سے اپنا روحانی علاج کرواؤ، اور جب آپ روحانی بیمار ہوں تو یوٹیوب کے اوپر مختلف وظائف ڈھونڈو، کتابیں ڈھونڈو اور خود پڑھنا شروع کر دو۔ یہ کون سا تضاد ہے؟ اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اپنے مرشدوں کے نیچے، اپنے بزرگوں کے نیچے ذکر اذکار کیے ہیں، جو دن رات وظائف اور عملیات کر رہے ہیں، ان کی اہمیت کہاں گئی؟ قرآن پاک ڈائریکٹ بھی آ سکتا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام پیغام کیوں لے کر آئے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جو نمونہ حیات ہے دکھا دیا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنوں کو کیسے گزارنا ہے؟ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا صدقہ دینا چاہیے؟ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ وقت اللہ کا ہے، وقت کو برا نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ جو بھی وقت گزرے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اور کسی نہ کسی سے اپنی تشخیص ضرور کرواتے رہنا چاہیے، تاکہ جو حسد، بغض اور کینہ کرنے والے لوگ آپ کے ارد گرد نیگیٹو فورس کا جو میگنیٹ بنا دیتے ہیں، جو آپ کی کامیابیوں اور صلاحیتوں کو روکتا ہے، جب اس کو کاٹیں گے تو پھر جو کامیابیاں حاصل کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے تو پھر دو کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیسہ آتا ہے، نمبر 2 آپ کا دشمن مغلوب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ محنت کر رہے ہیں زبردست قسم کی لیکن پیسے نہیں آ رہے اور آپ کا دشمن خوش ہے، آپ کی ناکامیوں پہ خوش ہے، تو پھر سمجھ لیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ آپ کو اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے، اور اللہ کی مدد اور نصرت اللہ والوں کے پاس آتی ہے۔ روحانیت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، کیفیات اللہ والوں کے پاس ہوتی ہیں، صبر اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، سکون اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، خیر و برکت اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ جنہوں نے خدمت کرنا سیکھی ہے، جنہوں نے اللہ والوں کو ماننا سیکھا، وہ جانتے ہیں جاگ بنا دودھ کڑدا نہیں، بغیر جا کے کامیابی نہیں ملتی، بغیر فیض کے وظیفے نہیں چلتے۔ ہم نے بڑے وظیفے کیے، بڑی پڑھائیاں کی، بڑے ذکر اذکار کیے، قبرستانوں میں چلا کشی کی، کچھ نہیں ہوا، بالکل کچھ نہیں ہوا، بلکہ وقت کا ضیاع ہوا۔ پھر ایک مرد کلندر زندگی میں آتا ہے اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو کسی مرشد کی نگاہ، کسی ولی کامل کی نگاہ، کسی اللہ والے کی نگاہ آپ کو جو رنگ دیتی ہے، وہ رنگ پوری دنیا کو نظر آتا ہے۔ وہ رنگ جب مرشد والا، جب عشق والا، جب پیار والا، جب روحانیت والا، اللہ کی رحمت والا، اللہ کے قرب والا، پھر وظائف بھی چلتے ہیں، پھر عمل بھی چلتے ہیں، پھر صدقے بھی چلتے ہیں، پھر رنگ ہوتا ہے۔ وہ رنگ جب پوری کائنات پہ چھلتا ہے، پوری کائنات پہ چھاتا ہے، پھر فقیری رنگ ہوتا ہے جو بندے کی نیگیٹیوٹی کو دور کرتا ہے، بندے کے مسائل کا حل کرتا ہے، جنات جادو سے بچاتا ہے، نیگیٹو فورسز سے بچاتا ہے، آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، آپ اس کا روحانی علاج کرواتے ہیں عملیات کے ذریعے۔ عمل آپ کا علاج صدقات کے ذریعے کرتا ہے، چراغ کے ذریعے کرتا ہے، ہانڈی کے اعمال کے ذریعے کرتا ہے، موم بتی کے ذریعے کرتا ہے، اگربتی کا استعمال کرتا ہے، اور بھی مختلف عمل کرتا ہے جو کہ آپ کی نیگیٹیوٹی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ کا ہانڈی کا عمل ہوتا ہے جو کہ عملیات میں ہے، ہر طرح کی بندش، جادو اور رکاوٹ دور ہوتی ہے، اس سے آپ کے معاملات میں بڑی زبردست قسم کی مدد ہوتی ہے، جسے عمل ہانڈی کا عمل کہتے ہیں۔ جب آپ کی اگربتی جلائی جاتی ہے، اگربتی پڑھ کے اس کے اوپر جب دعا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے، اس اگربتی سے جو دھواں نکلتا ہے وہ آپ کی فضا میں بندش کو دور کرتا ہے، آپ کے گھر کی بندش کو دور کرتا ہے، آپ کے اپنے جسم کے اوپر کو بندش کو دور کرتا ہے۔ جب تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات جسم پر مل کے جلائے جاتے ہیں تو جسم کے اوپر جو نیگیٹو اثر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ کئی تعویذات پانی میں ڈال کے نہایا جاتا ہے، جب بندہ نہاتا ہے تو جسم کے اوپر سے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ کئی تعویذات جو عادات سے بنے ہوتے ہیں، اس میں قرآنی آیات کا استعمال نہیں ہوتا، اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو گھر کے اندر موجود اثرات، جنات، جادو ختم ہوتا ہے، پھر گھر میں سکون ہوتا ہے، خیر و برکت ہوتی ہے۔ جو رشتے ایک دفعہ آ جائیں دوبارہ نہیں آتے، پھر رشتوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام معاملات یہیں پہ موجود ہوں گے، اسی پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گے۔ یہ جو پروگرام ہے آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ، یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو پروگرام ہے، ایک بڑے لیول کا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم
آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتائیں گے، آپ کی ٹیلی فون لائیو کالز لیں گے، نمبر میرا چل رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر کال کر سکیں گے۔ میں مختلف یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا میں بھی موجود ہوتا ہوں۔ میرا کام ہے اپنے بابے کی خدمت میں لگے رہنا، اپنے بڑوں کی خدمت میں لگے رہنا، اور یہ پلیٹ فارم بھی آپ کو اسی خدمت کے لیے مجبور کرے گا۔ اس پروگرام کے انتظار میں آپ بیٹھیں گے، آپ کی ملائی گئی ایک کال شاید آپ کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہو۔ آپ کی ملائی گئی ایک کال شاید آپ کو ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نکال دے جس کی جستجو آپ کو بہت عرصہ رہی ہے۔ شاید آپ کے دل میں ہو کہ وہ کوئی مرد درویش ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، صرف خادم ہیں، نوکر ہیں، اہل بیت کے کتوں سے بھی برتر ہیں، لیکن یہ آپ کی جو کال ہے، یہ ہمارے ساتھ تعلق ہے، یہ بتائے گا کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ تو ناظرین، باتوں کا اسی طرح کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ، آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ۔ آج کیا ہے؟ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ کیا ابھی ہمیں کامیابی کا سفر مزید کرنا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کل کی فکر کیا ہے؟ کل کی فکر کس نے کرنی ہے؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل کے لیے آج کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج بہتر کر کے کل کو سنوارنا چاہیے؟ کہتے ہیں جو آج بیج بوئیں گے وہ کل کاٹیں گے۔ آج کسی کے لیے کامیابیوں کے بیج، کامیابیوں کے رستے کھولیں گے تو کل اس کے لیے آسانیوں کے رستے بھی کھلیں گے۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ ایسا پروگرام جو کہ آپ کے لیے روحانیت کے دروازے کھولنے آیا۔ آج کا کل داؤد جی داؤد کے ساتھ آپ کو عملیات سکھانے آیا ہے، آپ کو روحانیت سے روشناس کروانے آیا ہے، آپ کو اللہ والوں کا ایک تعلق دینے آیا ہے، آپ کو اللہ کی محبت کا وجدان دینے آیا ہے، آپ کے بد اثرات کو دور کرنے آیا ہے، آپ کی اوپر شیطانی چیزوں کے اثرات کو ختم کرنے آیا ہے، آپ کو کامیاب کرنے آیا ہے۔ شیطان روکے گا، وسوسے ڈالے گا، کیونکہ اس کا کام ہے روکنا۔ وہ وسوسے ڈالے گا، وہ روکے گا، یار اللہ کے راستے میں نہیں جانا، نماز سے کیا ہوتا ہے، قرآن سے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نوافل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، قرآن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ والوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑتے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ آج کا کل ایک لمبا سفر ہے آپ کے ساتھ۔ یہ پہلا پروگرام ہے جو کہ میں صرف انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد شیطان کے خلاف جہاد، ہمارا مقصد اس شیطان کے خلاف جس نے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالی، ہمارا مقصد آپ کی ہر نیگیٹیوٹی کے ساتھ لڑنا، ہمارا مقصد آپ کو روحانیت سے روشناس کروانا، ہمارا مقصد آپ کا تعلق بزرگوں اور اللہ والوں کے ساتھ کروانا، ہمارا مقصد عملیات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، صدقات کے ذریعے آپ کی ہر نیگیٹیوٹی کو دور کرنا جس سے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کے ہر بد اثرات کو دور کرنا، اور ہر پلیٹ فارم، ہر طرح کے لوگوں سے آپ آزما چکے ہیں، ہر بندے کو آپ نے آزما لیا، کوئی پیری کے چکر میں، کوئی فقیری کے چکر میں، کوئی پیسوں کے چکر میں ایمان کو ضائع کرتا ہے، اور کئیوں نے ہمارے ایمان کو ضائع کر دیا، اور کئیوں نے اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر ہم سے جھوٹ فراڈ کر کے ہماری علم روحانیت کے اوپر ایمان اور یقین کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم لڑیں گے ہر اس نیگیٹو بندے کے خلاف جو کہ علم روحانیت کا استعمال کر کے نہ صرف آپ کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، بلکہ ہمارا جہاد ہوگا
ہر اس نیگیٹو فورس کے خلاف جو کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتی ہے. اگر آپ کے اوپر، اگر آپ کی فیملی میں کسی کے اوپر جنات کا مسئلہ ہو، ہم ظاہر کریں گے، ہم حاضر کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شیطانی اعمال کے نرغے میں ہیں، ایک دفعہ ضرور آزمائیے گا. اسی پلیٹ فارم پہ ایسے جادو زدہ مریض حاضر کیے جائیں گے. حاضریوں کے ذریعے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے ان کا روحانی علاج کیا جائے گا. انشاءاللہ بڑے چاہیں گے، اللہ چاہے گا پورا زمانہ دیکھے گا. ہماری کوشش ہوگی. ہم تو ایک ادنا سے، ناقص سے طالب علم ہیں علم روحانیت کے، بہت حقیر ہیں. بغیر کسی مرشد کی دعا کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہماری بول چال میں صرف میرے مرشد کا رنگ ہے، میرے بابے کا رنگ ہے، جس کے فیوز و برکات سے میں ایک کوشش کر کے اپنا فرض جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کو احسن طریقے سے سر انجام کر دینے کی کوشش کروں گا. میں بتاؤں گا آپ کو آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا. میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کا ڈیلی کا دن کیسا گزرے گا. میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا. میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کا سال کیسا گزرے گا. دن ہو، مہینے ہوں یا سال ہو، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ پروگرام کا نام ہی آج کا کل، داؤد جی داؤد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں، اس مشن میں کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں روشناس کریں، اور ہمیں جہاں کہیں ہم غلط ہوں ہمیں اپنے مرشدوں کی نگاہ سے راہ راست پہ لائے رکھیں. اور ہمیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی کال اٹینڈ نہ ہو یا بات نہ ہو سکے، اس کی ہمیشہ کے لیے پہلے سے ہی معافی مانگنے کی جسارت حاصل کروں گا کہ کبھی ہم سے کوئی بات چیت کرنے میں، کوئی آپ سے رابطے میں کمی کوتاہی ہو جائے، نہ ملاقات ہو سکے، نہ رابطہ ہو سکے، پہلے سے ہی معافی مانگوں گا. لیکن میری 100% کوشش ہوگی، آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ، آپ کی پرابلم میری پرابلم، آپ کے نیگیٹو اثرات میں ان کو دور کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا. میں کوشش کروں گا. میں یہ جو میں کا لفظ ہے، میں تو اس کے بھی بڑا خلاف ہوں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی میں ماروں گا. اب یہ میں کا لفظ، میں اپنی میں مار ہی نہیں سکتا، میں تو مارتا ہی دوسرا ہے. اس کا بابا نہیں ہے، اس کی میں مرتی نہیں ہے، میں مرتی ہی کسی دوسرے کی وجہ سے ہے. تو جب تک آپ کا پیچھے میں مارنے والا نہیں نہ ہوگا، آپ کی میں نہیں مرے گی، خواہشوں کی میں نہیں مرے گی، اور امیر ہونے کی میں نہیں مرے گی، کامیابیوں کی میں نہیں مرے گی. ہاں، جب آپ کے اندر خواہشات ختم ہو جائیں گی، جب آپ کے اندر طلب ختم ہو جائے گی، پھر جو رنگ چڑھے گا مرشد والا، جو رنگ چڑھے گا اللہ والا، جو رنگ چڑھے گا بابے کا، پھر جو پودا اگے گا اس کو عروج ہے، اس کو دوام ہے، اس کو کامیابی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو اس پلیٹ فارم میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بتائیں گے. ہم بتائیں گے امیر ہونے کے وظائف، ہم بتائیں گے صحت حاصل کرنے کے وظائف، ہم بتائیں گے رشتوں کی بندش دور کرنے کے وظائف، ہم بتائیں گے رشتے کرنے کے وظائف، ہم بتائیں گے آپ کو صدقات کیا دینے چاہیے، ہم بتائیں گے بندش کیسے دور ہوتی ہے، ہم بتائیں گے کہ روحانی بندش کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے رجت کسے کہتے ہیں، ہم بتائیں گے جو لوگ بغیر استاد کے وظائف اور پڑھائیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم بتائیں گے کہ جب نیگیٹو چیزوں کا اٹیک ہوتا ہے کس طرح کے ورد اور کلام پڑھنے چاہیے، ہم بتائیں گے پانی کے اوپر صبح کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، ہم کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ رات کو سونے سے پہلے کون سی دعا کر کے یا کون سی پڑھائی کر کے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم بتائیں گے شر شیاطین سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے، اپنے رشتہ دار جو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے حاسد لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے، ہم بتائیں گے ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں، ٹیرو کارڈ کی روشنی میں میرے پاس ٹیرو کارڈ کا یہ علم اور کارڈ موجود ہے، ٹیرو کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے، ہم بتائیں گے روحانی طریقے سے چیک کر کے آپ کا آج کیا ہے، آج کیسا گزرا ہے اور کل کیسا گزرے گا. لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں ہیں، ہم ایک نمائندہ ہیں، ہم ایک خدمت گزار ہیں، ہم ایک روحانیت کے ادنا سے طالب علم ہیں، مگر آپ کا ساتھ، آپ کا تعلق
اس پروگرام کو جو ہے وہ رجے دوام بخشے گا. آپ کی محبت ہمارے لیے کامیابیوں کا زینہ ثابت ہوگی. آپ کا پیار ہمارے اس سفر کا آغاز ہوگا. اگر آپ پیار کریں گے تو ہم آپ کے پیار کی وجہ سے یہاں بیٹھیں گے. اگر آپ نے پیار نہ کیا تو شاید یہ بندھن کبھی چل نہ سکے. ہمیں آپ کے پیار کی طلب ہے. ہم پیار کے بھوکے ہیں, پیار کو مانتے ہیں, پیار کو جانتے ہیں. عشق کو ماننے والے بندے, انسانیت کو ماننے والے بندے ہیں. ہمارے ساتھ رہنا ہے, اس پروگرام کا حصہ بننا ہے, لائیو کالز کرنی ہیں, ای میلز کرنی ہیں, خطوط لکھنے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے. ڈھونڈنے والوں کو ہم اور بھی دنیا دیتے ہیں. جس نے کسی کو ڈھونڈنا ہے وہ نیٹ پہ داؤ جی داؤد لکھے گا, میں مل ہی جاؤں گا. مجھے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو ایک انسان کو ڈھونڈ سکتا ہے اس کو اللہ کا ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہوتا. مل جاتے ہیں جن کو سچی چاہ ہوتی ہے, اور جن کو ہماری چاہ ہوگی وہ ہمارے پروگرام کو بھی ڈھونڈ لیں گے, ہمیں بھی ڈھونڈ لیں گے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی, بلکہ یہ پروگرام 2 دن چلے گا, ایک سیچرڈے اور دوسرا سنڈے. اس پروگرام کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھنا ہے. یہاں پہ روحانیت اور عملیات کے اوپر بات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ. آج کا کل داؤ جی داؤد کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.